हमने जब से होश संभाला एक काम हमारे ज़िम्मे रहा। स्कूल जाओ, अच्छे नंबर हासिल करो, पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी हासिल करो, बेहतर रोज़गार लाओ, अच्छी जगह शादी करो, फिर बच्चों को और भी अच्छे स्कूल में डालो, एक बेहतर गाड़ी लो, एक बड़े घर में मूव कर जाओ और यूं आगे से आगे। अब सवाल ये है कि तरक्की की ये दौड़ क्या तमाम उम्र ही चलती रहेगी या कहीं किसी जगह जाकर हम रुकेंगे, हम अपना ये बोझ उतार कर सुकून का सांस लेंगे और ज़िंदगी का वो मज़ा और वो लुत्फ़ जिसके लिए हम तमाम उम्र तरक्की की इस दौड़ में दौड़ते रहे उसे हासिल करेंगे। क्या ये तरक्की किसी जगह जाकर हमें वो इत्मीनान, वो सुकून और वो राहत मुयस्सर कर सकेगी जिसकी तलाश में हम तमाम उम्र दौड़ते रहते हैं, या क्या ये वो पानी है कि जूं जूं हम इसे पीते जाएं प्यास और ही बढ़ती जाती है। ज़िंदगी का हकीकी लुत्फ़ किन चीज़ों में है? ये कितनी दौलत, शोहरत या ताकत के हासिल कर लेने के बाद मिलता है, और मिलता भी है या नहीं? और अगर मिलता है तो क्या ये पाकिस्तान में रहकर मुमकिन है या बाहर जाकर, या बाहर जाके फिर वापस आकर? इस सीरीज़ के पार्ट 1 से मुझे जो सैकड़ों कमेंट्स वसूल हुए उनकी रोशनी में और अपनी ज़ाती ज़िंदगी के तजुर्बात की रोशनी में हम मिलकर इसके जवाबात तलाश करेंगे। तो आइए चलते हैं। मैं डॉक्टर सलमान यूनुस हूँ। डीप डाइव में खुशामदीद, और मेरे घर पे भी खुशामदीद। जैसा कि आप देख रहे हैं वो स्टूडियो जो मैंने 6 महीने पहले अपने हॉस्पिटल के एक हिस्से में बनाया। पिछली वीडियो तक मैं आपसे वहीं से मुखातिब था। आज के बाद से अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हमारी मुलाकात इस सेटअप में हुआ करेगी। आज हम जर्नी ऑफ प्रोग्रेस या तरक्की का सफ़र के पार्ट 2 पे हैं। पार्ट 1 में हमने ये एक्सप्लोर किया कि तरक्की के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना कितना ज़रूरी है, और फिर अगर बाहर जाएं तो वहाँ से वापस आना कितना ज़रूरी है। और जैसा कि ये चैनल एक पार्टिसिपेटिव मॉडल पे चलता है और अगली वीडियो की डायरेक्शन का तयन आपके कमेंट्स और आपके जवाबात से मिलकर बनता है, तो पार्ट 1 में मुझे आपके सैकड़ों कमेंट्स मौसूल हुए, और अगर ये देखा जाए कि उन सब का निचोड़ क्या था तो वो ये है, वो सब लोग जो पाकिस्तान में हैं उनमें से अक्सर लोग अपनी तरक्की के लिए बाहर जाने का या तो इरादा रखते हैं या उसके बारे में सोचते रहते हैं, और फिर वो सब लोग जो पाकिस्तान से एक अरसे से बाहर रह रहे हैं उनमें से अक्सर या तो पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं या उसके बारे में अक्सर सोचते रहते हैं। तो आज के पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि ये तरक्की क्या है, क्या ये तरक्की करते ही जाना है या किसी जगह रुकना है, किस हद तक ये तरक्की फ़ायदेमंद है और उसके बाद ये फ़ायदा कम और मसाइल ज़्यादा बढ़ाती है। और दूसरा ये कि जैसा हमने देखा कि जो पाकिस्तान में हैं वो भी किसी किस्म के मसाइल में हैं और उन्हें भी कुछ ना कुछ फ़वाइद हैं, और जो पाकिस्तान से बाहर हैं उन्हें भी बहुत सी चीज़ों में सुकून है और उनकी ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं एक खला है जो उन्हें भी एक किसी किस्म का एहसास महरूमी दिलाता रहता है। तो हम इस सवाल पर गौर करेंगे कि अगर हर जगह कोई ना कोई मसला है तो फिर इंसान कहाँ रहे और क्या करे। तो पहले तो ये कि तरक्की क्या है, ये बताना तो ग़ालिबन थोड़ा मुश्किल होगा कि तरक्की क्या है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि तरक्की क्या नहीं है। ये मादा परस्ती नहीं है, और यही वो बड़ी गलती है जिस पे अक्सर लोग अपनी उम्र ज़ाया करते हैं और एक वक्त में रियलाइज़ करते हैं कि काश ये बात मुझे पहले पता होती। तरक्की अपनी हालत के बदलने का नाम है। इस पे इकबाल का एक शेर मुझे याद आता है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत के बदलने का। बदकिस्मती से पिछले चंद बरसों में दुनिया में कंज्यूमरिज़म या मादा परस्ती बहुत आम हो गई। हर जगह चीज़ों के इश्तिहार हैं जो आपको ये उम्मीद दिलाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप ये चीज़ें ख़रीद लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशी बढ़ जाएगी। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमारी अक्सरियत उनकी इस बात पर ईमान भी ले आई है। लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, अपने जानने वालों में गौर करें, तो आप देखेंगे कि वो सब लोग जिनके पास ज़िंदगी के वसाइल, चीज़ें, वो सब चीज़ें जो ख़रीदी जा सकती हैं वो ज़्यादा हैं। उनकी ज़िंदगी में खुशी, सुकून और इत्मीनान पहले से ज़्यादा बेहतर नहीं हो सका। तो हकीकी तरक्की किस चीज़ का नाम है? उसका जवाब ये है कि तमाम तर ज़िंदगी में आपके पास 2 किस्म की चीज़ें आएंगी।
ایک وہ چیزیں جو جب آپ کے پاس آئیں گی تو کوئی آپ سے لے سکتا ہے، کوئی کھلونا، کوئی کار، قیمتی گھڑی، دولت یا شہرت یا کسی عہدے پر بیٹھنے کی طاقت، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو آج کسی کے پاس ہیں تو کل کسی دوسرے کے پاس ہوتی ہیں۔ کوئی طاقت کے زور پہ آپ سے یہ سب چیزیں چھین بھی سکتا ہے۔ دوسری وہ چیزیں آپ کو زندگی میں ملیں گی جو آپ کو اندر سے تبدیل کر دیں گی، مثلاً تعلیم ایک بار آپ حاصل کریں، یہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، یا پاور آف سیلف کنٹرول، سیلف ڈسپلن۔ اگر آپ اپنی عادتیں بہتر کرتے جائیں، اپنا ڈسپلن بہتر کرتے جائیں، اپنی پرسنالٹی کو ایسے بہتر کرتے جائیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں اور آپ لوگوں کو پسند کریں، تو یہ وہ خوبیاں ہیں جو کوئی آپ سے لے کے جا نہیں سکتا، اور یہ حقیقی ترقی ہے۔ تو میں ایک مثال سے آپ کو واضح کرتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے ترقی یافتہ قوموں میں دیکھا ہوگا، موویز میں، فلموں میں، کہ جب یورپین یا جاپنیز یا کوئی بھی سلجھی ہوئی اور ترقی یافتہ قومیں، ان کی موویز میں جب ایک آدمی اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیورس کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، تو ہم یہ دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ اس کے بعد بھی وہ ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے ملتے رہتے ہیں، اگرچہ ان دونوں کے بیچ میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ تمام تلخیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کو ایک ایسے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں کہ ان کے بچوں پہ کم سے کم برے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اب اسی کی مثال آپ اپنے گھر میں لے لیں۔ کوئی فیملی ایک گھر میں رہتی ہے اور انہی کے گھر کے سرونٹ کوارٹر میں بھی ایک فیملی رہتی ہے، وہاں پہ بھی ایک میاں بیوی ہیں اور ان میں لڑائی ہوتی ہے، یہاں پر بھی ایک میاں بیوی ہیں اور ان میں لڑائی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ جس گاؤں سے آئے ہوتے ہیں اسی گاؤں سے ہی اپنے سرونٹ کوارٹر میں رہنے والے ملازمین کو بھی لے کر آئے ہوتے ہیں۔ کئی بار یہ لوگ کہیں دور دراز سے ایک نسل سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ تو ایک فیملی نے زیادہ ترقی کر لی، اب وہ سامنے والے گھر میں رہتے ہیں، ایک فیملی کم ترقی یافتہ ہے جو ان کے سرونٹ کوارٹر میں رہتے ہیں۔ تو ان کی ترقی کا معیار وہ صوفے، کرسیاں، ٹی وی چیزیں یا فونوں کے ماڈل ہیں جو ان کے پاس ہے، یا کوئی اور چیز ہے۔ وہ کوئی اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر سامنے کے گھر میں خدا نخواستہ میاں بیوی میں لڑائی ہوئی اور علیحدگی ہوئی، اور سرونٹ کوارٹر میں بھی میاں بیوی کی لڑائی ہوئی اور ان میں علیحدگی ہوئی، اور ان دونوں کا ماڈل اور پیٹرن ایک ہی جیسا تھا، دونوں ایک ہی جیسی لڑائی کرتے تھے، دونوں ایک دوسرے کو ایسی گالیاں دیتے تھے، دونوں کے سلسلے میں اسی طرح کھینچا تانی اور تھانوں میں مقدمات اور پولیس اور محلے اور سب کچھ ہوا، تو پھر ان کے پاس پیسے تو زیادہ آ گئے لیکن ترقی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر یہ لوگ جو سامنے اور بڑے گھر میں رہتے ہیں یہ واقعی سلجھ گئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا، اور اسی کو تہذیب کہتے ہیں، اسی کو سویلائزیشن کہتے ہیں، اور یہی ترقی کا مقصد ہے۔ اور اگر اس نسل میں سامنے بڑے گھر میں رہنے والوں نے یہ ترقی نہیں کی تو امید ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں ڈالیں گے، وہاں وہ تعلیم حاصل کریں گے، وہاں ان کا ایکسپوجر ان لوگوں سے ہوگا جو پہلے سے تہذیب یافتہ ہیں، اور پھر وہ اپنے معاملات کو زیادہ تہذیب سے حل کر سکیں گے۔ اگر یہ ترقی ہمیں اپنے پیاروں سے محبت کو بڑھانے میں، نفرتوں کو کم کرنے میں، مل جل کر زندگی کو بہتر طور پر انجوائے کرنے کی ایبلٹیز پرووائڈ کرتی ہے تو یہ ترقی ہے، ورنہ ہم نے صرف چند چیزیں جمع کی جو کل ہم سے چھن بھی سکتی ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم ترقی کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی چیز کی، تو وہ کس حد تک فائدہ مند ہے اور کس حد کے بعد وہ فائدہ مند نہیں۔ جیسے کوئی بھی چیز ہو، ایک کمزور انسان ہے، اس کا وزن کم ہے، اس کو ہائی کیلوریز ڈائٹ دیں گے، اس کا وزن بڑھ جائے گا، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ وہی خوراک کھاتا رہے، مکھن، انڈے، چیزیں، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اوور ویٹ ہوگا، اور پھر وہی خوراک جو پہلے اس کے لیے فائدہ مند تھی نقصان دہ ہو جائے گی۔ اور ہماری جسم میں ہر چیز، ہماری شوگر اگر کم ہے تو ہم شوگر کھائیں گے، لیکن ہائی شوگر ہوگی تو پرابلم، بلڈ پریشر کم ہے تو پرابلم، ہائی ہے تو پرابلم، اور اسی طرح سوڈیم یا کوئی بھی چیز کم ہے تو پرابلم، زیادہ ہے تو پرابلم۔ تو کیونکہ زندگی انہی اصولوں پر بنی ہے کہ ہر چیز ایک رینج میں رہتی ہے، اس رینج سے کم بھی ہو تو نقصان دہ ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو تو نقصان دہ ہے۔ تو یہ دولت، ترقی، یہ کس رینج میں ہو تو فائدہ مند ہے اور اس سے زیادہ ہو تو فائدہ مند، ہم وہ رینج کیسے فائنڈ کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں مینز اور اینڈز میں ڈفرینشیٹ کرنا ہے۔ دولت یا قیمتی چیزیں بذات خود اپنے اندر
خوشی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی. ایک پیاسے کو پانی ملے تو وہ پانی اس کے لیے خوشی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. بھوکے کو کھانا ملے تو وہ اسے خوشی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. دیر سے جاگے شخص کو نرم بسترا ملے، نیند کا موقع ملے تو نیند اس کو وہ سکون اور راحت دیتی ہے. چیزوں کا مزہ صرف تب تک ہے جب آپ ان کے ذریعے اپنے پیاروں سے، دوستوں سے اور ان لوگوں سے جن سے آپ کو محبت ہے یا جن کے آپ قریب رہنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر آپ زندگی کو اور بہتر انجوائے کر سکتے ہیں. اگر ہم ایک شپ پہ جا رہے ہیں اور وہ کریش ہو گیا، ہم ایک جزیرے پہ ہیں اور وہاں پہ ہمیں بہت بڑی سونے کی اینٹیں، قیمتی گھڑیاں یا ہیرے یا کوئی چیز ملے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ کو بہت قیمتی اسپورٹس کار ملے تو آپ تھوڑی دیر اس کو چلا کر ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے. وہاں پر قیمتی چیز یہ ہے کہ آپ کو ماچس ملے تاکہ آپ آگ جلا سکیں، وہاں پہ کھانے کی کوئی چیز ملے. لیکن جیسے ہی کوئی دوسرا شپ آپ کو بچانے آئے گا تو آپ کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح یہ ہیرے یا سونا یا کار، یہ قیمتی چیزیں سب اٹھا کے لے جائیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں وہ سب لوگ ہوں گے جن کو آپ یہ چیزیں دکھائیں گے اور پھر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے کہ اچھا اب ہم اس کو یہ کریں یا وہ کریں. تو چیزوں میں خوشی دینے کی طاقت تب تک ہوتی ہے جب تک آپ ان کے ذریعے لوگوں کے ساتھ مل کر کچھ کریں. قیمتی گاڑی خریدیں تو پھر اپنے دوستوں کو اس میں بیٹھ کر سیر کرائیں. گھر میں سوئمنگ پول بنا یا کوئی تالاب بنا تو اپنے دوستوں کو بلائیں اور اس میں چھلانگیں لگائیں اور پھر مل کے سب خوش ہوں. لیکن ترقی کے ساتھ ساتھ یوں ہوتا ہے کہ جو ہم ترقی کرتے جاتے ہیں ہم اپنوں سے دور بھی ہوتے جاتے ہیں. مثلاً جو شخص گاؤں میں رہتا ہے جب وہ ترقی کرے گا تو وہ شہر میں آ جائے گا، وہاں اس کے پاس ترقی تو ہوگی لیکن وہ سب لوگ جن کے ساتھ وہ اس ترقی کے پھل مل کر شیئر کر سکتا ہے وہ سب گاؤں میں ہوں گے. اور پھر ایک وقت کے بعد اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میں صرف ان لوگوں سے ہی نہ ملوں جن سے میں پہلے مل رہا تھا، کیونکہ وہ تو میں گاؤں میں بھی رہ کر مل لیتا تھا. اگر میں نے انہی سے ملنا تھا تو پھر میں اتنی دور کیوں آیا. وہ چاہے گا کہ اب شہر میں ان سے بہتر زندگی گزارنے والے لوگوں سے بھی اس کا میل جول ہو. لیکن ان لوگوں کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے پہلے اپنی دوستیاں بنا لی ہیں. اور ایک شخص جو نیا نیا گاؤں سے آیا ہے جس کو وہ لوگ جو پہلے سے خوشحال ہیں نودولتیا کہیں گے، تو پچھلوں سے وہ ملنے میں دلچسپی لوز کرتا جاتا ہے اور اگلے اس کو ملنے میں کم دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں ایک خلا آ جاتا ہے جہاں آپ کے پاس چیزیں تو ہوتی ہیں مگر وہ لوگ نہیں ہوتے جن کے ساتھ مل کر آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں. پاکستان سے باہر جانے کے بعد بھی یہی ہوتا ہے. ہمیں ایک اچھی بہتر گاڑی سستی مل جاتی ہے، گھر بھی پہلے سے بہتر جگہ پہ مل جاتے ہیں. اکثر کچھ عرصے کے بعد گھر میں کوئی پول یا کوئی ایسی چیز بھی بنتی ہے، لیکن وہ لوگ نہیں ہوتے جو آپ کے گھر میں اس پول میں آپ کے ساتھ کھیل کر پارٹی کر کے انجوائے کریں. وہ دوست نہیں ہوتے جو آپ کے ساتھ مل کر اس گاڑی کو گھوم کر انجوائے کریں. اور اگر آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے تو اس کے پاس بھی پہلے ہی ویسی کی ویسی گاڑی ہوتی ہے تو وہ آپ کی کار کو کوئی بہت دھیان سے دیکھتا بھی نہیں ہے. اور پھر انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس چیزیں ہیں مگر لوگ نہیں. تو ترقی کتنی کرنی چاہیے؟ اس کا جواب اتنا ہے کہ سب سے پہلے آپ وہ لوگ تلاش کریں جن کے ساتھ مل کر آپ نے ان سب چیزوں کو انجوائے کرنا ہے. کیونکہ جتنی ترقی آپ کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ اپنے پرانے لوگوں سے دور ہوتے جائیں گے. اور پھر آپ کو نئی کمیونٹیز بنانا پڑیں گی. کچھ لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جیسے پاکستان سے باہر جانے والے بہت سے لوگوں نے اپنی کمیونٹیز بنائی ہیں جن میں جا کے وہ پلگ ہو جاتے ہیں. باقی مائنورٹیز بھی اس طرح کرتی ہیں. مختلف ملکوں کے لوگوں نے اپنی کمیونٹیز بنائی ہیں اور پھر وہ آپس میں ہی اپنے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے ہیں. وہیں اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کے گھر میں پارٹیاں دعوتیں کرتے ہیں اور انجوائے کرتے رہتے ہیں. اور اس طرح کسی نہ کسی حد تک ان کے پاس چیزیں بھی ہوتی ہیں اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ مل کر وہ اپنی ان چیزوں کو، زندگی کے اس ترقی کے سفر کو انجوائے کر سکتے ہیں. لہٰذا جب بھی آپ ترقی کریں یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ میرے ارد گرد کون لوگ ہوں گے. اور تیسری اور آخری چیز جو آپ جرنی آف پروگریس پارٹ 1 کے بہت سے کامنٹس میں دیکھ سکیں گے کہ پاکستان میں رہنے والے بہت سے لوگ تو اپنی زندگی سے خوش ہیں لیکن بہت سے لوگ اپنی زندگی سے سخت ناخوش ہیں اور وہ باہر جانا چاہتے ہیں. ان کو اپنی زندگی میں ایک کمی اور ایک خلا محسوس ہوتا ہے جس کو پر کرنے کے لیے وہ باہر جانا چاہتے ہیں. اور بہت سے ہمارے ریڈرز، ویورز جو باہر رہتے ہیں اور کافی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی اپنی زندگی میں ایک خلا محسوس کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ کیا پاکستان جانے سے وہ خلا پر ہو جائے گا.
تو اس پر ہماری ایک ویور نے بہت اچھا کامنٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے، اور انہوں نے کہا کہ غالباً یہ خسارہ اس خوشی کا فقدان ہے جو شاید ہم کبھی بھی پا نہیں سکتے، نہ یہاں رہ کر اور نہ وہاں جا کر. یعنی آپ کہیں پہ بھی ہوں، کسی جگہ پہ بھی ہوں اور کسی حالات میں بھی ہوں، زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خلا ضرور رہتا ہے، ایک خلش ضرور رہتی ہے جو ان تمام خوشیوں کے درمیان ہمیں کبھی کبھی اداس کر دیتی ہے. تو یہ تو گہرے مسائل ہیں، اور یہ خسارہ تو عمر کے ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے اور چلے گا. ہم اسے کم تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک چیز ضرور ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے انگلش کا ایک ورڈ ہے چوز یور پنشمنٹ. دنیا میں ہر چیز کا وجود اپنے اپوزٹ کی وجہ سے ہی ہے. اگر رات نہ ہو تو پھر دن بھی کوئی چیز نہیں ہے، اگر جہنم نہ ہو تو جنت میں بھی کوئی کشش نہیں، اگر کھانے میں نمکین چیزیں نہ ہوں تو ایک وقت کے بعد آپ میٹھے سے اکتا جاتے ہیں. یہ خلش، یہ کمی غالباً قدرت نے اپنی باقی سب چیزوں کی طرح خوشی کے بھی ساتھ ہی رکھی ہے تاکہ ہمیں احساس ہو سکے کہ خوشی کیا چیز ہے. تو ہم اپنی اس خلش یا اپنی اس کمی کا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم کمپیئر کریں کہ جب ہم پاکستان میں ہیں تو یہاں پہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں خوشی دیتی ہیں، سکون دیتی ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کانسٹنٹلی تنگ کرتی رہتی ہیں اور پریشان کرتی رہتی ہیں. اور پھر اگر ہم باہر کے ملک میں چلے جائیں گے یا گاؤں سے شہر میں یا شہر سے کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں خوشی دیں گی اور کیا چیزیں ہیں جو مسلسل ہمیں تنگ کرتی رہیں گی اور ہمارے دل میں ایک خلش پیدا کرتی رہیں گی. ان دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں، وہاں کی خوبیاں، وہاں کی چمکدار چیزیں، ان پہ کم توجہ دیں، اور دونوں جگہ پہ پیدا ہونے والی پریشانیاں، مشکلیں، تکلیفیں، ان کو نظر میں رکھیں، دونوں کا کمپیریزن کریں، اور پھر ان میں سے جو ایک نسبتاً کم تکلیف دہ محسوس ہو اس پہ انگلی رکھ کر کہہ دیں کہ یہ میری چوائس ہے. اور یہ چوائس بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ میں اس تکلیف کو سہ لوں گا لیکن اس کو نہیں، اور کبھی کبھی کہتا ہے کہ میں اس تکلیف کو سہ لوں گا اور اس کو نہیں. اور پھر اس پہ کئی لطیفے بھی ہیں کہ آدھے راستے میں کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں، جس کا مثال 100 پیاز اور اس قسم کی 100 اور مصیبتوں میں ہے. تو پارٹ 2 میں ہم نے یہ دیکھا ترقی ان چیزوں کا نام نہیں ہے جو آپ کو مشکل یا آسانی سے مل سکتی ہیں اور آسانی سے چھن بھی سکتی ہیں. دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ ترقی اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی ترقی کے بعد آپ اپنے پیاروں، اپنے دوستوں، اپنے ان لوگوں کو جو آپ کے لیے زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں ان کے ساتھ مل کر بہتر زندگی گزاریں. کئی بار کسی حد تک یہ ترقی آپ کو ان کے ساتھ زندگی گزارنے میں مدد دے گی، اور کسی پوائنٹ پہ جا کے یہ ترقی آپ کو ان سے دور کر دے گی، اور پھر آپ کو اپنے لیے نئے لوگ تلاش کرنے پڑیں گے جو ممکن ہے آپ کو اپنی مرضی کے ملیں یا نہ ملیں. تو ترقی اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی آپ اپنے پیاروں کے ساتھ مل کر ہضم کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں. اور تیسرا فائنل یہ کہ آپ کہیں پہ بھی ہوں، کسی جگہ پہ بھی ہوں، کوئی نہ کوئی کمی رہے گی. یہ کمی صرف ترقی میں نہیں، یہ جاب میں بھی ہے، یہ انسانوں میں بھی ہے. آپ اپنا پارٹنر چوز کریں یا کوئی بزنس پارٹنر، لائف پارٹنر، یا کوئی اور سچویشن چوز کریں تو کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی چیز آپ کو یہ یاد دلاتی رہے گی کہ اگر یہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. لیکن آپ وہی چوائس کریں گے جہاں آپ کہیں گے کہ میں اس کمی کو یا اس کمزوری کو بھی اس کی خوبیوں کی وجہ سے بخوشی قبول کروں گا. کیا ترقی کے اس سفر پہ آپ نے بہت سی چیزیں یا بہت میٹیریل یا دولت یا شہرت جمع کر سکے، اور کیا اس سے آپ کو خوشی حاصل ہوئی؟ کیا ترقی کے اس سفر میں آپ اپنے پیاروں سے اور قریب ہو سکے یا کچھ سے دور ہو گئے؟ اور پھر یہ جاننے کے بعد کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ جائے گی، کچھ نہ کچھ کمپرومائزز آپ کو خود ایکسیپٹ کرنے پڑتے ہیں. آپ نے وہ کون سے کمپرومائزز ایکسیپٹ کیے؟ پلیز اپنے کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا. اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے گا. پارٹ 3 میں ہم یہ دیکھیں گے
کہ یہ خلش جو انسان کے دل میں رہ جاتی ہے، کیا اس کا رہنا ضروری ہے یا یہ بھی پر ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں یہ بھی پر ہو سکتی ہے بہت حد تک، اور اس کا بھی ایک فارمولہ ہے، اور اس فارمولے کا نام ہے منیملزم اینڈ ریٹرن ٹو نیچر۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، رب رکھا۔